तमाम लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लोग तशरीफ़ लाए और प्रोफेसर साहब के जो मकाला था वो हम लाइट की कमी की वजह से हम पूरा इतना इस्तेफ़ादा न कर सके और प्रोफेसर साहब का मकाला बहुत काबिल क़दर और मैं बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। और इकबाल नूरानी साहब का बहुत शुक्रिया कि जिन्होंने एक ऐसे मौजू पर बात करने के लिए मुझे बुलाया कि मेरी हसरत थी कि मैं इस मौजू पर बात करूँ। तो कुछ पढ़ा हुआ लिखूँ और बोलूँगा, कुछ अलग से बात होगी। तौहीद मुफज्जल असल में एक ये 4 किताबों की शक्ल में मैंने मुरतब की है, तालीफ़ की है। और ये तौहीद मुफज्जल बेसिकली एक किताब है तौहीदुल अइम्मा, जो शाया हुई थी सन 73 में या कहीं पे। उसमें 2 हदीसें हैं इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम की और काफ़ी तवील हैं, और दोनों हदीसें तवील हैं। और इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम ने तौहीद मुफज्जल में 4 लेक्चर्स हैं इमाम अलैहिस्सलाम के, जो आपने सिर्फ बयान नहीं किए बल्कि अपने शागिर्द मुफज्जल इब्न उमर से कहा कि इनको मेरे सामने लिखो। और वो 4 दिन तक नमाज फ़जर के बाद से और ज़वाल तक लेक्चर देते थे इमाम, और मुफज्जल उसको लिखते रहते थे। तो मैंने जब इस किताब इसके साथ साथ मैं एक और आपको खुशखबरी सुनाऊँ कि आज चूँकि हम जश्न मना रहे हैं इमाम रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम का, तो एक खुशखबरी है कि इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम की एक और हदीस है, उसका नाम है हदीस हलीला। मुझे नहीं मालूम कि यहाँ कितने लोग हैं जिनको मालूम हो कि हलीला क्या चीज़ होती है, लेकिन ये तो मालूम होगा कि 1250 साल पहले ये हदीसें बयान हुई, हदीस हलीला भी है तौहीद मुफज्जल भी, लेकिन 1250 साल तक इसके ऊपर किसी ने कोई काम नहीं किया, इसलिए कि इसके मज़ामीन की नुदरत इतनी थी कि लोगों की समझ से बाहर थी। रज़ी जाफ़र साहब ने इसके तबसरे में लिखा है कि तौहीद मुफज्जल जो थी वो पढ़ाई तो जाती है मदरसे के अंदर, लेकिन उसको औसत उलमा की भी समझ में नहीं आती। तो उस हदीस को मैंने आसान किया और 4 लेक्चर्स की शक्ल में उसको शाया किया। खुशखबरी है कि हदीस हलीला ये भी 1250 साल से ज़मानों और ज़बानों के की गर्दो गुबार में कहीं छुपी हुई थी। तो वो किताब मैंने उसकी साइंसी तशरीह लिखी और वो रंगीन तस्वीर के साथ शाया हुई, और खुशकिस्मती है कि 17 रबीउल अव्वल को मेरे पास शाया होकर आई और बाहर मेज़ के ऊपर स्टॉल पर मौजूद है और बहुत रियायती कीमत पर। कुरान और अहले बैत के वो उलूम जो आसार व असरार कायनात से मुताल्लिक़ हैं, उन पर हमारे यहाँ कोई ख़ास तवज्जो नहीं दी जाती। दी जाती तवज्जो तो बेशतर इजादात मुमकिन है कि ईसाइयों और यहूदियों से पहले मुसलमान कर चुके होते हैं, लेकिन बहरहाल हमारा ज़ौक़ इस तरह का है कि हम साइंसी मौज़ूआत पर बात नहीं करते, और इमाम का जब अलैहिस्सलाम का नाम आता है तो हम सिर्फ़ एक मख़सूस उलूम ही जानते हैं कि वो इसी पे बात की होगी उन्होंने। और इमाम अइम्मा की मज़लूमियत तो हम बयान करते हैं, और एक आम नौजवान से भी आप बात करें कि इमाम मोहम्मद तक़ी अलैहिस्सलाम के चेहरे मुबारक का तसव्वुर करो तो हज़ारों में से शायद 1000 के 1000 ही ये बताएंगे कि सफ़ेद रीशे मुबारक और नूरानी चेहरा और मस्जिद में बैठे हैं, इससे ज़्यादा हमारा तसव्वुर नहीं है। यही तसव्वुर हमारा अंबिया के साथ है। वो शख्सियात जिन्होंने माशरे को बदल के रख दिया और आलम कुफ्र का मुकाबला किया, जिन्होंने, क्या वो इतने बेबस थे और मजलूम थे कि हम उनकी इल्मी बातें बयान ना करें और हम उनकी मजलूमियत पर रोकते रहें। बहरहाल मैं अपने मौजू की तरफ आता हूँ। ये किताब जो थी तौहीद मुफज्जल, ये मुझे 74 में एक साहब ने ला के दी। उस वक्त मैं इसको समझने से कासिर था, लेकिन ये एहसास ज़रूर था कि इसके अंदर जो कुछ है, बहुत कुछ इल्मी जवाहरात इसमें छुपे हुए हैं। 2010 तक, ये 74 से लेकर 2010 तक 36 साल ये किताब मेरे पास रही। कभी मैंने किसी को हदिया की, किसी आलिम दीन को दी। मैंने कहा साहब आप इस पे काम कर सकते हैं, हम तो जाहिल आदमी हैं
اور بہت لوگوں کو دی، حتیٰ علامہ طالب جوہری صاحب سے کو بھی میں نے پیش کی، رضی جعفر صاحب کو دی، لیکن ظاہر ہے ان کے اور مصروفیات اور کام اور علمی کارنامے ہیں، اس طرف توجہ نہ دے سکے۔ بہرحال ایک دن شاید 2010 کی بات ہے کہ یہ خیال آیا توحید مفضل کا، شاید جناب مفضل ابن عمر نے میرے کان میں سرگوشی کی کہ کب تک ٹالتے رہو گے، تمہیں وہ علم اور صلاحیتیں عطا کر دی گئی ہیں جن کے لیے تم دروازہ کھٹکھٹا رہے تھے۔ پھر ایک دن اچانک کسی نے میرا ہاتھ تھام کر میرے منتشر ذہن کو یکسو کر دیا اور میں لو کنیکٹیویٹی کی حالت سے باہر نکل آیا۔ اسی لیے توحید مفضل کے 3 لیکچرز کی تشریح محض چند ماہ میں مکمل ہو گئی۔ چوتھا لیکچر 1 سال کے بعد مکمل ہوا، اور یہ 4 لیکچر 4 کتابوں کی شکل میں شائع ہو چکے ہیں، اس وقت آؤٹ آف پرنٹ ہیں لیکن جلد شاید شائع ہوں۔ اس کتاب کے جو توحید مفضل ہے اور حدیث علیلہ ہے، اور جس کتاب میں یہ 2 احادیث ہیں اس کا نام ہے توحید الائمہ، تو اس کتاب کا جو ترجمہ کیا وہ ایک اہل سنت عالم دین تھے، مولانا ہارون زنگی پوری صاحب، انڈیا میں تھے، اور میرا اپنا خیال ہے کہ شاید وہ انہی حدیثوں کو پڑھ کر شیعہ ہوئے اور شیعہ ہی رہے۔ انہوں نے ترجمہ کیا تقریباً 80-90 سال پہلے۔ اب ظاہر ہے کہ 80-90 سال پہلے کی زبان اردو اسلوب ڈکشن اور تھا، آج ڈکشن کچھ اور ہے، نوجوانوں کو سمجھانے کے لیے کسی اور طرح بات کرنا پڑتی ہے۔ تو مجھے اللہ تعالیٰ نے توفیق دی کہ میں نے اس کا ڈکشن بھی تبدیل کیا، اور اس کی جو امام علیہ السلام کی جو باتیں امام علیہ السلام نے مفضل ابن عمر سے فرمائیں، ایک گلاس پانی، امام علیہ السلام نے جو باتیں مفضل ابن عمر کو لکھوائیں ان کی میں نے تشریح بھی لکھی اور یہ بتایا کہ یہ وہ سائنسی علوم ہیں۔ تو اس بتانے کا مطلب یہ تھا کہ آج کی ہماری نوجوان نسل جو ہے خاص طور پر وہ سائنس سے بہت متاثر نظر آتی ہے، وہ مجالس میں جاتی ہے، علماء کی تقاریر سنتی ہے، لیکن جب باہر نکلتے ہیں نوجوان، میں نے ان کو پرسنلی میں نے دیکھا ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ مولانا صاحب پاس کچھ نہیں ہے۔ وہ اصل میں مولانا صاحب کو برا نہیں کہہ رہے ہوتے، بیسیکلی وہ دین کے بارے میں خوفزدہ ہوتے ہیں اور سائنس کے سامنے احساس کمتری کا شکار ہوتے ہیں۔ بہت شکریہ۔ یہ کتاب توحید الائمہ سن 70 میں شائع ہوئی پہلی بار رضویہ بک ڈپو سے، پھر یہی کتاب جوں کی تو لکھنؤ سے کے اشاعتی ادارے نے شائع کی۔ 2010 میں اسی کتاب کی کمپوزنگ ہوئی نئی، اور جب نئی کمپوزنگ ہوئی تو نئی اغلاط پیدا ہو گئی، اور یہ اسلام آباد سے شائع ہوئی۔ پھر اسلام آباد سے ہی ایک کتاب شائع کرنے والا ایک کتاب بیچنے والا ایک ادارہ ہے، اس نے یہ کتاب مولانا افتخار مرزا صاحب کے نام سے شائع کر دی۔ میں نے افتخار مرزا صاحب سے پوچھا کہ یہ آپ نے کب تصنیف کی، کب تالیف کی یہ کتاب؟ تو وہ بیچارے کہنے لگے نہیں میں نے تو نہیں کہا تھا یہ۔ تو میں نے کہا ٹھیک ہے، جو کتاب بیچنے والے ہیں وہ اتنا ہی کچھ کر سکتے تھے، یہی بہت ہے۔ اور میں سب سے زیادہ جو احسان مند ہوں وہ مولانا ہارون زنگی پوری صاحب کا ہوں کہ انہوں نے اس نایاب خزانے کو بہار سے نکال کر عربی زبان سے اردو میں منتقل کیا، اور پھر مجھے یہ توفیق حاصل ہوئی کہ میں اس کو مزید آسان کر کے نوجوانوں کے لیے پیش کر سکوں۔ آپ جانتے ہیں کہ ظاہر زبانیں بدلتی رہتی ہیں، زبانوں کی مثال جو ہے وہ پھولوں کی بیل کی طرح سے ہوتی ہیں کہ آپ پھولوں کی بیل کو دیکھتے ہیں دیواروں پہ چڑھ جاتی ہیں، لیکن وہ آہستہ آہستہ نیچے والا جو سرا ہے وہ پتوں سے خالی ہوتا رہتا ہے، اور اوپر والی جو اس کی شاخیں اس کے اندر نئی کونپلیں پھوٹتی رہتی ہیں۔ تو زبانیں بھی اسی طرح سے بدلتی رہتی ہیں، تبدیل ہوتی رہتی۔ تو میں نے کوشش کی کہ توحید مفضل کو اتنی آسان زبان میں پیش کر سکوں کہ میٹرک پاس نوجوان جو ہے نا وہ ان باتوں کو جذب کر سکے، سمجھ سکے اور غور و فکر کر سکے۔ یہ جو 4 لیکچرز ہیں توحید مفضل کے، ان کو جب ہم امام جعفر صادق علیہ السلام کے نام سے جوڑتے ہیں تو تصور پھر وہی آتا ہے کہ کوئی مذہبی بات ہوگی، کوئی فقہی حدیث ہوگی، فقہ اور اس کے بارے میں کوئی بات ہوگی،
لیکن ان کے موضوعات آپ کو میں بتانا چاہ رہا ہوں کہ کیا ہیں. جو اس کتاب میں جو موضوعات زیر بحث آئے اس میں ایک تو ہے علم الابدان پہلی جلد کے اندر یعنی ایناٹومی، اور فزیولوجی یعنی فعلیات، طبیعت یعنی فزکس، کیمسٹری، کیمیا، اسپیس سائنس، جیوگرافی، علم الحیوانات، زولوجی، علم الاشجار یعنی باٹنی، فلکیات، آسٹرونومی اور علم موسمیات. ان میں سے بیشتر علوم وہ ہیں جن کے بارے میں امام جعفر صادق علیہ السلام کے عہد سے صدیوں پہلے اور آپ کے صدیوں بعد تک اس کرۂ ارض پر کسی انسان کو کچھ معلوم نہیں تھا. ہاں ضرور یہ ہے کہ نامور فلسفی ارسطو نے بہرحال ایناٹومی، ایسٹرونومی، ایمبرولوجی، زولوجی، فزکس اور زولوجی کے موضوع پر ابتدائی کتابیں اور رسائل تحریر کیے اور وہی کچھ لکھا جو اس کے مشاہدے میں آیا. لیکن اس نے بھی مخلوقات کو ان کے خالق کی نشانی کے طور پر نہیں دیکھا اور نہ خالق و مخلوق کے درمیان رشتے کو جاننے کی طرف اور متوجہ کرنے کی طرف کوئی کوشش کی. بہرحال آپ بھی جانتے ہیں، یا سائنس کے طالب علم بھی موجود ہیں، اساتذہ بھی موجود ہیں، کہ ارسطو کے بیشتر نظریات کا ایک بڑا حصہ جو ہے جدید سائنس نے رد کر دیا، کیونکہ ارسطو کے نظریات جو تھے نا وہ نظریات تھے، ان کی مشاہداتی تصدیق ممکن نہیں تھی. فعلیات کا جو موضوع تھا یعنی فزیولوجی، یعنی فزیولوجی کا مطلب یہ کہ ہمارا جسم کس طرح کام کرتا ہے، ہمارے اعضاء جو ہیں جسم کے مختلف وہ کس طرح ایک دوسرے کے ساتھ ہم آہنگ ہیں اور کس طرح آپریٹ کرتے ہیں، کس طرح بچے کی پیدائش ہوتی ہے، کس طرح سارے پروسیس ہیں. تو اعضاء کی کارکردگی کے بارے میں یعنی فعلیات کے بارے میں ارسطو کو یا ایران کے لوگوں کو نہیں معلوم تھا کچھ بھی، اور بہت جو معلوم تھا وہ تجربہ تھا بس صرف. تو یونانی، اور جہاں تک فلکیات کا تعلق ہے ایک الگ موضوع ہے. تو فلکیات کے بارے میں بھی یونان کے جو فلسفی تھے وہ ایک بے حرکت کائنات کے قائل تھے اور سمجھتے تھے کہ زمین ہے اور زمین کے گرد سورج گھوم رہا ہے. اور یہ ایک ایسا شہر تھا کہ 20ویں صدی تک مغرب کے جدید سائنسدان جو تھے وہ آئزیک نیوٹن اور آئنسٹائن جیسے نامور سائنسدان بھی ارسطو کی باتوں کے شہر میں گرفتار رہے، تاہیں کہ دوربینیں ایجاد ہوئی، راکٹ ایجاد ہوئے، خلائی اسپیس شٹلز ایجاد ہوئی اور حقائق سامنے آئے. اور خصوصاً 1929 میں ایک بہت جدید طاقتور ٹیلیسکوپس لگائی گئیں امریکہ میں ایک پہاڑ کے اوپر. اور وہاں ایک آدمی تھا جو تھا تو ایتھلیٹ لیکن اس کا شوق تھا فلکیات، ایڈون ہبل نام تھا اس کا. اس نے ان دوربینوں کے ذریعے دیکھا کہ کائنات مسلسل پھیل رہی ہے، اور اس نے وہ اس نتیجے پر پہنچا کہ جب کائنات آج پھیل رہی ہے تو یقیناً ایک وقت وہ بھی آئے گا کہ یہ واپس سمٹنا شروع ہوگی اور ایک نقطے میں جا کے غائب ہو جائے گی. اور سورہ ذاریات کی مشہور آیت ہے، آپ کے علم میں مجھے عربی زبان اتنی نہیں آتی، کہ ہم ہی نے اس زمین و آسمان کو پیدا کیا اور ہم اسے پھیلاتے رہتے ہیں. تو قرآن نے تو اس کی پیشگوئی کر دی تھی، اور ایسی پیشگوئیاں قرآن میں سینکڑوں ہزاروں کی تعداد میں موجود ہیں اگر ہم متوجہ ہوں. اچھا، میں سائنس میں نے نہیں پڑھی کبھی، میں بہت بور ہوتا تھا سائنس سے، لیکن سائنس مجھے دو اسباب سے پڑھنا پڑی. ایک تو قرآن کا جب میں نے ترجمہ پڑھا تو میرا بہت دل چاہا کہ میں سائنس پڑھوں، اور جب میں نے توحید مفضل کے اوپر کام کرنا شروع کیا تو میری انتہائی خواہش ہوئی کہ میں سائنس کے پڑھوں، اور سائنس میرا دلچسپی کا موضوع نہیں تھا. لیکن پاپولر سائنس کی کتابیں اور یہ جو ٹی وی کے اوپر چینلس آتے ہیں، نیشنل جیوگرافک ہے، اینیمل پلانٹ ہے، ڈسکوری ہے، تو یہ اگر آپ دیکھیں تو یہ سب دراصل اللہ تعالیٰ کی نشانیوں کو دکھا رہے ہوتے ہیں، لیکن لاکھوں اربوں ڈالر اس پہ خرچ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی نشانیوں کو دکھانے پر اور ان کو بچانے پر. لیکن المیہ یہ ہے کہ وہاں اللہ کا نام نہیں لیتے، وہ نیچر کے سپرد کر دیتے ہیں ساری باتوں کو. نیچر، تھینکس ٹو نیچر، تھینکس ٹو نیچر. ہمارے اسکولوں میں جو اسلامی اسکول ہیں، مسلمانوں کے بنائے ہوئے اسکول ہیں، اس میں بھی جو ٹیچر بتاتی ہے بچوں کو تھینکس ٹو نیچر بتاتی ہے.
ایک پھول کھلا، کیا تھینکس ٹو نیچر، ایک گھٹا آ گئی، تھینکس ٹو نیچر۔ میں نے یونیورسٹی کے پروفیسرز کو شرمندہ دیکھا اس بات کے اوپر کہ وہ یہ کہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کا پیدا کیا ہوا نظام ہے، وہ نیچر کے سپورٹ کر دیتے ہیں ہر چیز کو۔ نیچر مغرب کے سائنسدانوں کی مجبوری ہے، انہوں نے خدا کے متبادل کے طور کے اوپر نیچر کا لفظ ایجاد کیا ہے، اور اس نیچر یعنی خدا کا نام نہ لینا پڑے، اور جہاں نیچر سے بھی کام نہیں چلتا تو وہاں یہ کہا جاتا ہے کہ بعض نامعلوم اسباب کی بنا پر ایسا ہوا۔ تو پھر کچھ ہوا تو اس کا کوئی سبب تو ہوگا، تو مسبب کون ہے اس کو کوئی بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، حتیٰ کہ مغربی نہیں ہے۔ میں نے بتایا کہ یہاں کی یونیورسٹی کے پروفیسر شرماتے ہیں اللہ کا نام لیتے ہوئے کہ کوئی ان کو مولوی نہ کہنے لگے۔ یہ جو کتاب توحید مفضل میں نے ری رائٹ کیا، اس کو ریویو کیا، اس کے ترجمے کو اردو میں، تو اس میں کئی مسائل تھے، میرا دل چاہتا ہے کچھ آپ سے بھی شیئر کروں۔ تو اس میں کئی مسائل تھے، مثلا فاضل مترجم نے کلام امام کی وضاحت کے لیے بعض مقامات پر بریکٹ لگائے، لیکن بعد وہ جو کتابت کرنے والا تھا وہ بریکٹ بند کرنا بھول گیا، اس لیے بھول گئے ہم لوگ یہ بات، یعنی پڑھنے والے کو سمجھ میں نہیں آتا کہ اس میں سے کہاں سے کلام امام ختم ہوتا ہے اور کہاں مترجم کی بات شروع ہوتی ہے۔ تیسرے لیکچر جو تھا اس میں بہت دلچسپ صورتحال پیش آئی، اور وہ یہ تھی کہ ترجمہ یہ تھا کہ امام نے کہا کہ دیکھو مفضل، اللہ تعالیٰ نے آسمان کو کیسا سبز رنگ کا بنایا، یعنی اخضر کا لفظ تھا عربی متن میں، اخضر کا مطلب سبزی ہے، لیکن سبز آسمان کہاں ہوتا ہے؟ سبز تو آسمان ہوتا نہیں کہیں۔ تو میں نے ویب سائٹ دیکھنا شروع کی، ایک فارسی کی ویب سائٹ تھی، اس کے اوپر انہوں نے اخضر کے بجائے ارزق لکھ کر کام جان چھوڑائی اپنی۔ ارزق کہتے ہیں نیلے رنگ کو، گہرے نیلے رنگ کو، لیکن میں مطمئن نہیں ہو رہا تھا اس بات سے۔ پھر میں نے ایک میرے دوست ہیں علامہ صاحب ہیں، ان کی ڈکشنریز پر بڑی نظر ہے، تو میں نے ان سے کہا کہ بھائی کس طرح اس لفظ کو ڈھونڈے، کیا ہے یہ؟ تو انہوں نے عروس اللغات میں مجھے یہ ترجمہ دکھلایا اور میں حیران رہ گیا، اور میرا یعنی امام کے علمی یعنی کلام امام واقعتاً کلام امام ہوتا ہے۔ تو اخضر کے معنی جو ہیں عربی زبان میں وہ یہ ہے کہ کسی بھی وہ رنگ جو آنکھوں کو بھلا لگے اسے اخضر کہتے تھے۔ اخضر جو ہے نا، قدیم عرب لوگ جو ہے نا آسمان کو اخضر کہتے ہیں، اس لیے کہ اس کی وجہ سے زمین پر ہریالی اگتی ہے۔ اچھا، ایک اور حیران کن بات اس میں سامنے آئی کہ اخضر کے ایک معنی یہ ہے کہ وہ رنگ جو سفید اور کالے کے درمیان ہو، یعنی سلیٹی رنگ۔ امام نے یہ آسمان کے لیے استعمال کیا۔ تو سورج کے ڈوبنے کے بعد اور سورج نکلنے سے پہلے جب ہم آسمان کی طرف نظر ڈالتے ہیں تو آسمان ہمیں سلیٹی رنگ کا نظر آتا ہے، اور یہ آسمان کی اوزون لیئر ہے، اس کی وجہ سے ہمیں سلیٹی رنگ کا آسمان نظر آتا ہے، ورنہ ہمیں نیلے رنگ کا آسمان نظر آتا ہے۔ بہرحال میری گفتگو غالباً طویل ہو گئی اور نماز کا وقت بھی ہونے والا ہے، اور اس کا خلاصہ بھی پیش کریں گے قبلہ۔ تو میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں، کوئی صاحب بھی کوئی بچے مجھ سے رابطہ کرنا چاہیں میرا فون نمبر لکھ لیں، واٹس ایپ پر سوال کر سکتے ہیں، یہاں تو سوال کرنے کا کوئی ابھی ٹائم نہیں ہے۔ 0345244358۔ ایک دفعہ میں پھر نجفی کیسٹ لائبریری اور اقبال نورانی صاحب کا اور آپ سب حضرات کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے مجھے میری باتوں کو سنا، سماعت کیا اور غور سے سنا۔ بہت شکریہ۔ السلام علیکم۔